Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 12th subject history, and today we will discuss its 10th theme, that is the colonialism and the countryside. آج ہم نئے چیپٹر کا آغاز کریں گے. That too is the چیپٹر 10th. اس چیپٹر میں ہم برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ آف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ دا رول آف لارڈس. ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے ہندوستان میں تجارت کے حوالے سے ان کا آغاز ہوا یہاں پر, اور دیٹ ٹو واز دا colonialism after the Mughal rule, how India was ruled by the East India Company, and the India was under the direct control of British Crown. تو انہوں نے کس طرح سب سے پہلے ریونیو کے حوالے سے how they maintained the land revenue here, first of all in Bengal. Colonialism and countryside exploring officials. تو جو کی کانسیپٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. First of all, the Britishers established the land revenue or the permanent settlement in Bengal. بنگال تب جو آج کے ایسٹ اور ویسٹ بنگال میں ہے. ایسٹ بنگال آج کل بنگلہ دیش ہے. ویسٹ بنگال ویسٹ بنگال انڈین کانٹیننٹ کا, ہندوستان کا اہم ترین صوبہ ہے. تو اس وقت ایسٹ اور ویسٹ ایک ہی بنگال تھا. تو لارڈ کارن والیس گورنر جنرل آف بنگال تھے. انہوں نے سب سے پہلے ہی انٹروڈیوسڈ permanent settlement in 1793. تو سب سے پہلے انہوں نے لینڈ ریونیو کے حوالے سے پرمنٹ سیٹلمنٹ کی شروعات بنگال سے ہی کی. تو آج ہم اسی کے حوالے سے جو اہم جو کنسیپٹس ہیں اس ٹاپک کے, اس یونٹ کے, سب سے پہلے ہم ان پہ تھوڑا نظر ڈالیں گے کہ کس طرح بنگال سے ہی شروعات ہوتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا پرمنٹ سیٹلمنٹ کا اور ریونیو سسٹم کا. انہوں نے کس طرح آرگنائز کیا اپنا رول یہاں پر. اینڈ ود دا لارڈ کارن والیس واز دا گورنر جنرل آف ایسٹ انڈیا کمپنی ان بنگال. ہی انٹروڈیوسڈ permanent settlement in Bengal first, and East India Company had fixed land revenue that was to be paid by the growers or by the zamindars of Bengal, and the land revenue was a huge huge revenue or huge in as they were not, the zamindars were not in a position to pay such a huge revenue. Bengal establishment of colonial rule, new land revenue auction system under Warren Hastings, 1793. Permanent revenue settlement in Bengal by Lord Cornwallis. Crisis in village economy. Revenue demands of the state was fixed. The rise of the Jotars, their land was cultivated through the sharecroppers. Resistance of zamindars, their land was auctioned frequently by the rulers. The fifth report of the submitted to the British Parliament in 1813, the hoe and the plough, shifting agriculture, expensive village economy. The Paharias, hunters, shifting cultivators, food gatherers connected with the forest, invaded settled farmers in 1770.
Santhals settled in Bengal practiced cultivation land demarcated to them known as the Damiko. Conflicts with unsettled Paharias in 1850, they resisted the British Santhals revolt in the Bombay and Deccan in 1875, burning of accounts books of moneylenders and shopkeepers, new revenue system of right varies system in Bombay Deccan. Direct settlement has assisted for 30 years, subject to the periodic revision. Those were the in a glance the subheadings or the topics of the key sub concepts of this theme. Now, first of all, we will take the problems of unpaid revenue. Revenue, because the revenue was settled or fixed by the Governor General or the East India Company, the revenue was not, the Zamindars and the peasants were not in a position to pay the revenue that was huge in quantity, so they failed to pay the revenue, and the East India Company uh, auctioned their properties against the payments. So this was a problem between the East India Company and the Zamindars of Bengal. What were the problems? The problems of unpaid revenue. اب زمینداری کے حوالے سے جو ریونیو جو پیڈ نہیں ہوتا تھا، اب اس کی جو سب سے پہلی جو پرابلمز جو تھے، ان کیا پرابلمز تھی؟ دے ویر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پے دا ریونیو. فرسٹ, in introducing the permanent settlement, the British hoped to resolve the problems they had been facing since the conquest of Bengal. انہوں نے سوچا تھا کہ اب ہم ریونیو فکس کریں گے پرمنٹ سیٹلمنٹ کے حوالے سے، تو اس طرح لوگ کامیاب ہوں گے ریونیو پے کرنے میں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. دا رورل اکانومی ان بنگال واز ان کرائسس ود recurrent famines and declining agricultural outputs. The problems lay in the identifying individuals who could both improve agriculture and contract to pay the fixed revenue to the state. The permanent settlement was made with the Rajas and the Talukdars of Bengal. They were classified as zamindars and had to pay the revenue that was fixed. The zamindar was not landowners in the village but a revenue collector of the state. یہاں زمیندارز کے حوالے سے بات چلی ہے. اب زمیندارز کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں زمیندار ان اشخاص کو کہتے تھے، لینڈ اونرز کو کہتے تھے جن کے پاس شاید لینڈ تھا، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی. زمیندارز برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے ان کلیکٹرز کو، ریونیو کلیکٹرز کو مانتے تھے جو باقی لینڈ اونرز سے ریونیو کلیکٹ کر کے کمپنی میں جمع کرتے تھے. They were known as the zamindars, but the zamindars were not the land owners or the property owners. انہیں زمیندار نہیں بلکہ زمیندار ان لوگوں کو کہا کرتے تھے جو کمپنی کے لیے، اسٹیٹ کے لیے ریونیو کلیکٹ کر کے کمپنی کے پاس جمع کرتے تھے. They were termed or they were known as the zamindars in their terms. The zamindar collected rent from the different villages, paid the revenue to the company and retained the differences as his income. یعنی زمیندارز کا یہ رول تھا کہ وہ کلیکٹ کرتے تھے، وہ رینٹ کلیکٹ کرتے تھے، ریونیو کلیکٹ کرتے تھے مختلف گاؤں سے، مختلف دیہات سے، مختلف لینڈ اونرز سے، اینڈ پے دس ریونیو ٹو دا کمپنی اینڈ ریٹین دا ڈفرینسز ایز ہز انکم. تو وہ ان معاملات میں کمپنی کی مدد کرتے تھے، کمپنی کی سہایتا کرتے تھے.
he was expected to pay the company regularly, failing which his estates could be auctioned. اس کے زمیندار کا اب یہ تو بظاہر ان کے پاس یہ نفع تھا کہ دے ویر دا لینڈ اونرز، بٹ وہ صرف کلیکٹ کرتے تھے ریونیو، رینٹ کلیکٹ کرتے تھے، ریونیو کلیکٹ کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اف دے فیل ٹو پرووائڈ دا لینڈ ریونیو فار دا اسٹیٹ فار دا کمپنی اینڈ دیئر پراپرٹی واز آکشن بائی دا کمپنی، یعنی انہیں یہ سزا دی جاتی تھی اگر وہ ریونیو کلیکٹ کرنے میں، رینٹ کلیکٹ کرنے میں ناکام رہے، ٹارگیٹ اچیو کرنے میں ناکام رہے، تو ان کی ذاتی جو حیثیت تھی، ان کی ذاتی جو ملکیت تھی، جو زمین تھی، جو پراپرٹی تھی، کمپنی ان کو پھر آکشن کرتی تھی تاکہ وہ زمینداروں پہ اتنا ظلم ڈھائے، ان پہ اتنا ستم ڈھائے کہ ان سے بائی ہک اور بائی کروک ان سے ریونیو کلیکٹ کرے، ان سے رینٹ کلیکٹ کر کے کمپنی میں جمع کرے. دیٹ واز دا ڈیوٹی آف دا زمیندار. وائی زمیندارز ڈیفالٹ آن دا پیمنٹ. سیکنڈ، اب زمیندار کیوں ناکام رہے، وہ ڈیفالٹرس کیوں رہتے تھے ایز پر دا پیمنٹس. ہائی انیشل ڈیمانڈس. The initial demands was very high. It was felt that if the demand was fixed for all time to come, the company would never be able to claim a share of increased income from land when prices rose, and the cultivators expected to minimize this anticipated loss of the company paid the revenue demands high, arguing that the burden on zamindars would gradually decline. The agricultural production expanded and prices rose. ہاں، زمیندارز کے حوالے سے جو پہلے انہوں نے وہ جو ریونیو فکس کیا تھا، آہستہ آہستہ وہ ناکام ہوئے پے کرنے میں، تو آہستہ ان کا جو ریونیو وہ تو بڑھتا گیا، وہ ڈیفالٹرز بنتے گئے، اور ان کا جو ریونیو جو تھا دیٹ واز دن بہ دن اس کی جو کوانٹٹی تھی، اس کی جو تعداد تھی وہ بڑھتی گئی. تو اس سے زمینداروں پہ یہ نقصان ہوا کہ وہ اپنے وہ ریونیو کے برڈن سے، رینٹ کے برڈن سے ان کا ایگریکلچر جو پروڈکشن تھا وہ کمزور ہوتا گیا، وہ ناکام رہے اپنے ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھانے کے، بلکہ وہ بوجھ تلے اتنا دب گئے کہ ان کی جو پروڈکشن جو لیول تھی، کوانٹٹی جو وہ تھی بھی آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہوتی گئی. اس میں بھی نقصان زمینداروں کا ہوتا رہا. Imposition of high demands. This high demand was imposed in the 1790s, a time when the prices of agricultural produce were depressed, making it difficult for the rights used to designate peasants. اب رائٹس کی بات آئی to pay their dues to the zamindars. If the zamindars could not collect the rent, how could he pay the company? تو زمیندارز کے ساتھ جو رائٹس کا رول تھا، رائٹس وہ پیزنٹس تھے جو رینٹ پہ کام کرتے تھے زمیندارز کے حوالے سے. یعنی زمیندار اپنا جو زمین، اپنی جو پراپرٹی، اپنی جو ایسٹس وہ رائٹس کو دیتے تھے رینٹ کی بنیاد پر، اور ان سے وصول کر کے وہ پھر کمپنی کے ہاں جمع کرتے تھے. اگر رائٹس ناکام رہے زمیندارز کو پے کرنے میں، تو زمیندار بھی ناکام رہے کمپنی کو پے کرنے میں. اس طرح یہ برڈن زمیندار کے بعد رائٹس پہ پہنچتا گیا. تو رائٹس بھی ڈسٹرب ہوئے، زمیندار بھی ڈسٹرب ہوئے، تو جو ہائی ڈیمانڈ بڑھتی گئی پروڈکشن میں، جو پروڈکشن کی لیول جو تھی، پروڈکشن جو پوزیشن جو تھی وہ کم ہوتی گئی. تو دس واز دا ہائی ڈیمانڈ بائی دا کمپنی. دا ریونیو واز انویریبل. یعنی ریونیو جو تھا اٹ واز ناٹ اس میں تو یونیفارمیٹی نہیں تھی، بلکہ اٹ ویریڈ فرام ایریا ٹو ایریا. یہ تو مختلف فصلوں کے حوالے سے، مختلف پروڈکشن کے حوالے سے مختلف ایریاز میں مختلف ریونیو تھا. دا ریونیو واز انویریبل
regardless of this harvest and had to be paid punctually. In fact, according to the sunset law, if payment did not come in by sunset of the specified date, the زمیندار was liable to be auctioned. یعنی اگر زمیندار ناکام رہا رینٹ دینے میں، ریونیو کلیکٹ کرنے میں، تو اس کے نتیجے میں یعنی اس کے لیے مخصوص تھا کہ دن ڈھلتے ہی اس مخصوص ڈیٹ جو تھا، اگر وہ اس ڈیٹ پہ ریونیو کلیکٹ کرنے میں ناکام رہا تو کمپنی اس کی جو ایسٹس تھے، جو اس کی جو پراپرٹی تھی، اس کی نیلامی کرتے تھے، اس کی آکشن کرتے تھے، اس کی بولی لگاتے تھے، اور اس زمیندار سے وہ جو قرضہ تھا، جو ریونیو تھا، جو رینٹ جو تھی، اس پہ وصول کرتے تھے، اس کی پراپرٹی بیچ کر، اس کی پراپرٹی کو بولی دینے کے بعد بولی لگا کر اس سے وصول کرتے تھے. Powers of زمیندارز limited. The permanent settlement initially limited the powers of زمیندارز to collect rent from the rights and manage his زمینداری. یعنی اب زمیندار نہیں رہے، بلکہ وہ سمپلی کلیکٹر آف ریونیو رہے، صرف وہ ریونیو کلیکٹ کرنے کے حد تک ہی زمیندار رہے، اور وہ رائٹس پہ مینیج کرنے، ان کی زمینداری پہ، ان کے ریونیو کو کلیکٹ کرنے تک ہی محدود رہے. Now we will take the third, that is the rise of جوتدارز. اب زمیندارز کے جو زوال کے ساتھ ہی ایک اور طبقہ وجود میں آ گیا ان کی، کیونکہ زمیندارز کا جو ڈاؤن فال تھا، زمیندارز کی جو زوال پذیر پوزیشن تھی، تو ان کے وجہ سے ایک اور طبقہ وجود میں آ گیا with the consent or with the this East India Company. Those were known as the Jotdars. A group of rich peasants consolidated their position in the villages. ایک نیا طبقہ وجود میں آ گیا جو ریچ پیزنٹس کے نام سے مشہور تھے. یعنی یہ ریچ پیزنٹس کو ہی ہم جوتدار مانتے ہیں، جوتدار کہتے ہیں. یعنی جوتدار وہ طبقہ تھا، وہ گروپ تھا جو پیزنٹس میں سے امیر پیزنٹس تھے، جو پیزنٹس میں سے پاورفل پیزنٹس تھے، بے زمین کسانوں میں سے جو ان کے میٹ ٹائپ کے تھے، لیڈر ٹائپ کے تھے، ریچ ٹائپ آف پیزنٹس تھے، وہی وجود میں آ گئے بٹوین دا زمیندارز اینڈ دا کمپنی. اب زمیندارز کا رول جوتدارز نے نبھانا شروع کیا، اب وہ کمپنی کے نظروں میں زیادہ اہمیت کے حامل بنتے گئے. This class of rich peasants was known as the Jotdars. The Jotdar had acquired vast area of land. They controlled local trade as well as money. اب ان پہ تجارت پہ بھی ان کا ہی قبضہ ہوا. Lending, exercising immense power over the poorer cultivators of the region. A large part of their land was cultivated through the sharecroppers, adiyars and bargdars and adiyars. When the estate of the zamindar was auctioned for the failure to make revenue payments, jotdars were often amongst the purchasers. یعنی اگر نیلامی ہوتی تھی کسی زمیندار کی، جو اس کی پراپرٹی کو آکشن ہوتا تھا، تو جوتدارز وہ گروپ تھا جو وہ آکشن پراپرٹی خریدنے میں وہ پیش رہتے تھے. The Jotdars were the most powerful in North Bengal. In some places they were called as the Halodars, Jantidars or the Mandalas. یعنی یہ تو ان کے مختلف نام اور بھی تھے. Thank you. We will take the next.